अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला आयत 17 से इब्तिदा करेंगे और सूरह मुबारका का नाम है सूरतुल माइदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द बेशक कफरा काफिर हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो क़ालू कहते हैं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवल मसीह वही है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इब्न मरियम, इब्न कहते हैं बेटे को, मरियम के बेटे, हजरत मरियम के बेटे। कुल कहिए उन्हें, बता दीजिए उन्हें, फमन पस कौन, यमलिकू वो इख्तियार रखता है, वो काबू रखता है, वो मालिक है या वो इख्तियार रखेगा। मिल्कुन इसका मस्तर है, मिनल्लाही, मिन का माना होता है से, आगे, अल्लाह अल्लाह के, शैअन कुछ, इन अरादा अगर चाहे या इरादा करे कौन अल्लाह ताला, ऐ युहलिकल मसीहा ये कि हलाक कर डाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो इब्न मरियम है, व उम्महु और उनकी माँ को भी, उनकी वालिदा को भी, व और मन जो कुछ भी फिल अर्दी जमीन में है, जमीअन सब का सब, वलिल्लाही और अल्लाह ताला के लिए है, मुल्कुस समावात, मुल्क तो कहते हैं ना बादशाही को, समावात आसमानों की, समा वाहिद है और समावात जमा है, वल अर्द और जमीन की, वमा बैनहुमा और जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान है, यखलुकु वो पैदा करता है, मा यशा जो चाहता है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और रब्बे करीम और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। लक़द कफ़रल्लज़ीना यकीनन जिन्होंने कुफ्र किया, क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम जिन्होंने कहा कि अल्लाह तो मसीह बिन मरियम ही हैं। कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए, कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ आप फरमाइए महबूबा कि कौन कुदरत रखता है अल्लाह के हुक्म में से कि कोई चीज रोक दे, यानी कौन मालिक है, कौन कुदरत रखता है, कौन इख्तियार रखता है कि अल्लाह के हुक्म में से कोई चीज रोक दे। इन अराद एन युहलिकल मसीह इब्न मरियम अगर वो इरादा फरमाए कि मसीह बिन मरियम को हलाक कर दे, व उम्महु व मा फिल अर्द जमीआ और उनकी माँ को भी और जो कुछ जमीन में है सब का सब अगर हलाक वो करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा और अल्लाह ही के लिए है सल्तनत आसमानों की भी और जमीन की भी और इसके अलावा जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान है। यखलुकु मा यशा पैदा फरमाता है जो चाहता है, मालिक है ना। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। वक़ालतिल यहूद और यहूद ने कहा था, इसी तरह वन नसारा और नसारा ने भी, नहनु हम अबनाउल्लाहि अबनाउ इब्नुन की जमा है, इब्न कहते हैं बेटे को और अबनाउ यानी जमा का लिए इस्तेमाल होगा बेटे अल्लाह के, व अहिब्बाउ हबीब जैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं ना कि वो अल्लाह के हबीब है, तो हबीब वाहिद है और अहिब्बाउ ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ और यहूद और नसारा ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं, यानी अल्लाह के प्यारे हैं। कुल आप फरमाइए, महबूबा आप फरमाइए कि अगर आप सच्चे हो तो फलिमा पस क्यों, युअज़्ज़िबुकुम
وہ تم کو عذاب دے گا یا دیتا رہا، بذنوبکم تمہاری بد اعمالیوں کے سبب۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ فرمائیے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تمہارے گناہوں پر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں، بلکہ تم بشر انسان ہو، بل تم بشر ممن خلق، تم بشر ہو اس کی مخلوق سے، یعنی تم بھی تو بندے ہو، انسان ہو، اس کی مخلوق ہو، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا۔ یغفر بخش دیتا ہے یا بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دے گا اللہ تعالی من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دیتا ہے جس سے چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وللہ اور اللہ تعالی کے لیے ہی ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کا سب، وإلیہ المصیر اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مصیر کہتے ہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم تمہارے پاس آ چکے ہیں، رسولنا ہمارے رسول ہمارے پیغمبر، یبین بیان کرتے ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، علا ویسے تو مانا ہوتا ہے پر، لیکن یہاں مانا ہے بعد کے، فترہ ہوتا ہے وقفے سے، منقطع ہونے کے بعد، اور فترہ کے بہت سارے معنی ہوتا ہے، موقوف ہونا، وقفہ، سست ہو جانا، سستی، نرمی وغیرہ۔ یہاں فترہ سے کیا مراد ہے؟ اچھا ایک تو یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے تو اسے کہتے ہیں فترہ شیء، اور اگر کوئی کام پہلے بڑی سرگرمی سے تیزی سے ہو رہا ہو اور پھر وہ بند ہو جائے تو اس کے لیے بھی فتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو مراد ہے نا وہ دو نبیوں کے درمیان جو زمانہ ہے جس دوران کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے اس کو فترہ کہا جاتا ہے، اور یہاں یہی معنی مراد ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو درمیانی عرصہ ہے تقریباً 6 سال، اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ وضاحت میں بتاؤں گی، یہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ من الرسل، من سے رسل، ان یہ کہ نہ، تقولو تم کہو، ما جاءنا نہیں آئے ہمارے پاس، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا کہ اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گی، رب راضی ہوگا ایٹسٹرا، ولا نذیر اور نہ ہی ڈرانے والا کہ غلط کام کرو گے تو دوزخ سے یا اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا۔ فقد جاءکم پس تحقیق آگے تمہارے پاس، بشیر و نذیر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آ چکے ہیں جو تمہارے لیے احکام الہی صاف صاف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا، یعنی فترہ کا دور رہا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ تمہارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اب سنو، اب تو آ گئے تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور اللہ تعالی
واللہ علی کل شیء قدیر. بہت خوبصورت انداز ہے کلام پاک کا، بہت ہی میٹھی بولی ہے قرآن کریم کی کہ اب تو آ گئے، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی نا، اور نصرانیوں کے جو فرقہ یعقوبیہ ملکانین کے بھی بہت سارے ہیں فرقے، تو ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حلول کے قائل ہیں نا. ان کا عقیدہ باطلہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول، حل کی جمع یعنی مکس ہو گئے، حل ہو گئے. جیسے پھول ہوتا ہے نا، اس کے اندر خوشبو مکس ہوئی ہوتی ہے، کوئی الگ الگ تھوڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے نا حلول، یہی چیز ہوتی ہے. اسی طرح جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ ہے، اس میں روح افزا ڈالتے ہیں تو اس میں حل ہو جاتا ہے نا، کیا وہ الگ الگ لگتے ہیں؟ ایک ہی چیز لگتی ہے. تو یہی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حل ہو گئے ہیں، وہ حلول کے قائل تھے. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے اس سے پاک ہے، تو اللہ نے بتایا کہ ان کا عقیدہ درست نہیں. اور جو اس آیات میں، ان آیات میں جو خوبصورت بات ہے، جو کس انداز میں ذہن کے اوپر ضربیں لگائی ہیں اللہ نے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے، اور جس سے موت آ سکتی ہے وہ کیا اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی ماں کے شکم میں ٹھہرے رہے، پھر وہ پیدا ہوئے. تو جن میں یہ صفات ہوں تو آپ بتائیے کیا وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، خالق وہ ہے. اور اگر کسی میں اللہ نے حلول کیا ہوتا تو وہ اللہ کا بندہ نہ ہوتا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ از خود خالق ہے. اگر آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت ہوتی تو آپ کو کچھ پیدا نہ کرتا، تو وہ بھی خود بخود پیدا ہو جاتے. آیت 18 کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے، انہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے گفتگو شروع کی تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. بہت خوبصورت انداز تھا نا نبی کریم کا. اور پھر سب کو بلاتے تھے آؤ اسلام کی طرف ہو، دوزخ سے بچو، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اس کی عذاب کا خوف دلایا. تب وہ کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں. جب بیٹا اور پیارا ہوتا آپ سوچئے کیا عذاب ہو سکتے؟ نہیں. تو یہودیوں کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کو ایسے پیارے ہیں جیسے بیٹا باپ کو، کیونکہ بیٹا کتنا ہی برا ہو، اس معاشرے میں آپ جانتے ہیں رہتے ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، سارے پیرنٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ ان کا چاہے کتنا ہی برا ہو مگر باپ کو پیارا ہوتا ہے نا، ایسے اسے برا نہیں کہا جاتا بلکہ اس کے عیب چھپائے جاتے ہیں. تو ان کا یہی مقصد ہے. ایسے ہی ہم ہیں. تو یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں بیٹے سے مراد اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس معنی میں خدا کا بیٹا نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح پیارے ہیں جس طرح ایک بیٹا. تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، یعنی اعمال سے مستغنا جانتے تھے، اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا. چلے یہ تو ان کا تھا. ابھی ذرا اپنے اوپر بھی تو غور کیجئے. بہت سارے لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن عمل ان کی ذرا دیکھیے، کیا وہ دعوے میں سچے ہیں؟ اگر وہ خود اپنے آپ سے سوال کریں گی تو بھی انہیں شرم آئے گا. اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ آپ بتائیے. ہم بھی تو دعوے دار ہیں نا اہل بیت کی محبت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، قرآن کریم کی محبت کے. ذرا اعمال تو دیکھیے. اور حد تو یہ ہے کہ بعض جو جاہل فقیر ہیں، جو بنے ہوئے پیر وغیرہ، جاہل اصل ایک نمبر تو جو ہیں وہ تو خود بھی دین کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی نماز روزہ اور ان چیزوں کے پابند بناتے ہیں. ضمن عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص الٹا اڑ کے بھی دکھا دے اور وہ شریعت محمدی کا پابند نہ ہو تو اس کو ماننا بھی درست نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے.
تو اگر اس طرح کا عقیدہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے جی ہماری تو پتہ نہیں بخشی بخشائی ہیں ہم ایسے ویسے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، کہ انہوں نے نمازیں چھوڑی؟ نہیں نا۔ تو آپ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیجئے۔ تو بہرحال یہودیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ 40 دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو اس برابر تو انہیں سزا دی جائے گی، لیکن بعد میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیٹوں کی طرح اللہ کو پیارے ہو تو تمہیں یہ بھی سزا کیوں ملے گی؟ تمہیں یہ تو اقرار ہے نا کہ گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے، تو سوچو کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو تم لوگ اپنے دعوے کے سچے نہیں ہو، بلکہ تم اقرار کر رہے ہو کہ تم خود باطل ہو۔ اور آیت 19 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو جو بہت بڑا عظیم احسانات کہہ سکتے ہیں اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم کے زمانہ تک تقریباً 569 برس کی مدت بھی لکھی گئی ہے نا، کہ کسی بھی نبی کی تشریف آوری سے یہ جو دور تھا جسے زمانہ فطرہ کہا جاتا ہے، یہ نبی کی آمد سے خالی تھا۔ تو اب محبوب کریم تشریف لا چکے ہیں، تو اتنی پیاری نعمت۔ اور پھر سوچئے، امیجن کیجئے جب بہت بندہ پیاسا ہو اور پھر ٹھنڈا پانی ملے اور مرضی کا مشروب ہو، تو شدید گرمی تبش اور حبس میں خوشگوار اگر بارش بھی ہو، تو ایسی انتہائی حاجت کے وقت کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ اب اللہ کی یہ نعمت بھیجی گئی تو قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو آپ کے پاس یہ بھی موقع نہیں کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا تشریف ہی نہیں لایا۔ تو زمانہ فطرہ سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محبوب کریم کے درمیانی زمانے کو کہا جاتا ہے زمانہ فطرت، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے کے لوگوں کو صرف عقیدہ توحید کافی تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔